बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक तो जो ब्राज़ील से खबर आई है उसका पाकिस्तान के हालात से मवाजना कीजिए और फिर देखिए कि एक दूसरा तरक्की पजीर मुल्क है ब्राज़ील में। पाकिस्तान के बहुत बाद जमहूरी अमल शुरू हुआ, लेकिन वहाँ के हालात क्या हैं और यहाँ के हालात क्या है और इसमें कितनी एक लर्जा खेज़ कैफियत है। और दूसरा हमारा मौजू है मरियम नवाज़ साहब 28 तारीख को आ रही हैं। 1 फरवरी से वो पंजाब भर में राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रही है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर है हालात के हवाले से, और उनकी आमद पर 2 तूफ़ान बरपा होंगे। इन दोनों तूफ़ानों का हम जिक्र करेंगे। तो पहले तो आपने ये खबर सुन ली होगी कि ब्राज़ील के सदर डी सिल्वा ने अपने आर्मी चीफ जनरल अरोड़ा को बरतरफ कर दिया है इस इल्ज़ाम के तहत कि उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है उसमें फ़ौज के बाद अनासर उनकी मुखालफ की इमदाद कर रहे हैं या इमदाद की थी। इस पर उन्होंने उन्हें बरतरफ कर दिया और वहाँ की फ़ौज ने ये बरतरफी कबूल भी कर ली है। वहाँ इलेक्शन हुए थे तो मुखालफ उम्मीदवार इमरान खान की तरह अड़ गया कि मैं तो 35 मकसद वाला किस्सा उसने भी दोहराया और एक एजिटेशन शुरू कर दिया जिसको अवाम में इतनी पजीराई नहीं मिली। लेकिन फ़ौज के अंदर कुछ लोग उसकी मदद कर रहे थे इन मुजाहरों में, इस एजिटेशन में, तो जिस पर सदर ने फौरी तौर पर एक्शन किया और आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। हालांकि आर्मी चीफ बज़ाते खुद इस में मुलव्वस नहीं था, वो हमायत नहीं कर रहा था, लेकिन ज़िम्मेदारी चूँकि उसी की थी कि उसके मातहत जो लोग थे उनमें से कुछ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए और आर्मी चीफ ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उसे बरतरफ कर दिया गया। अब आप देखें पाकिस्तान में क्या हुआ। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और इमरान खान ने 35 पंक्चर का झूठ गढ़ के उनके खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी और धरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला कि ये सारा धरना प्लांटेड था जनरल राहील शरीफ का और उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम। तो इन दोनों के सारे सबूत नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गया कि ये किस तरह मुलव्वस थे, किस तरह धरने के लिए इन्होंने सहूलतकारी की, किस तरह बंदे पूरी की और दिफा के लिए जो रकम मुख्तस करती है रियासत पाकिस्तान उसमें से भारी रकम निकलवा कर इस धरने को न सिर्फ ये के बर्पा कराया गया बल्कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को ये हदायत की गई ऊपर से कि आपने इस धरने की कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी बल्कि इसे ताकतवर दिखाना है। प्रोग्राम हर TV चैनल्स पर, हर चैनल पर 3-3, 4-4 आदमी बिठाए गए जो पेड़ थे और जो सिर्फ एक ही राग अलापते थे कि इस धरने में 10 लाख अफराद हैं और ये तख्ता उलट देगा और नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंतखाबात में बहुत बड़ी धांधली हुई है और आवाम जो है वो जोग दर जोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं। 4 महीने ये तमाशा जारी रहा और नवाज शरीफ के पास इख्तियार था, वो राहील शरीफ को भी बरतरफ कर सकता था और फैज़ ज़हीरुल इस्लाम को भी बरतरफ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर वो बरतरफ करता तो मार्शल लॉ लग जाता। परवेज़ मुशर्रफ के साथ के मामले में यही हुआ था कि जब परवेज़ मुशर्रफ की साजिश नवाज शरीफ ने पकड़ ली तो उसने बरतरफ कर दिया और जैसे ही वो बरतरफ किया मार्शल लॉ लग गया और 10 साल तक फिर पाकिस्तान की मार्शल लॉ वालों ने ईंट से ईंट बजाई। आपने देखा कि उसके असरात फिर फैलते ही गए और यहाँ तक कि इमरान खान ने मुशर्रफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पाकिस्तान को बिल्कुल ही बर्बादी के कुएं में धकेल दिया। तो नवाज शरीफ की मजाल नहीं थी कि वो इन दोनों अफसरों से जवाब ले सकता, बल्कि उसने जब शिकायत की राहील शरीफ को कि देखो ये ज़हीरुल इस्लाम क्या कर रहा है, बल्कि इसने ज़हीरुल इस्लाम ने फ़ोन भी किया नवाज शरीफ को कि आप इस्तीफ़ा दे दें, धरना बहुत कामयाब है, आप इस्तीफ़ा दे दें। तो उसकी शिकायत की तो उस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वहाँ की पाकिस्तान की सूरत हाल थी। और इसमें फिर ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ तो हुकूमत छोड़ने पर तैयार नहीं है और धरना भी नाकाम हो गया है, अवाम की पार्टिसिपेशन नहीं है, आखिरी दिनों में तो खाली कुर्सियों से ये खिताब किया करता था इमरान खान को। ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 2014 की बात है, आप सबके जहन में है। तो फिर इसे इमरान खान को आमादा किया गया कि वो धरने से उठ जाए, लेकिन इमरान खान अड़ गया कि मैं तो नहीं उठूँगा, मेरी तो इज़्ज़त का मसला है, मैंने तो कहा था कि मैं नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं उठूँगा, यहीं पर जान दे दूँगा, मर जाऊँगा, तो अब मैं कैसे उठूँ। तो फिर जो हुआ आपके सामने पेशावर में एक वाक़या हुआ
اور پھر اس کے بعد پھر عمران خان کو ایک سیف ایگزٹ مل گیا اور اس نے دھرنا ختم کر دیا. یہ اتنی بڑی سازش ہوئی. اس کے بعد جناب باجوہ صاحب آئے. باجوہ صاحب نے آتے ہی پاکستان اور حکومت کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف ایک اپنی گندی سازش شروع کر دی. ناظرین، اس وقت پروفیسر ساجد میر نے، جو حکمران پارٹی کے سینیٹر تھے، انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ یہ جس کو آپ لگا رہے ہیں یہ تو مرزئی ہے، اور مرزئی بائی ڈیفالٹ اینٹی اسٹیٹ آف پاکستان ہے. وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، تو اس کو آپ نہ لگائیں. نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ یہ مرزئی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ مرزئی تھا، پھر مسلمان ہو گیا. پتہ نہیں کوئی لمبی چوڑی کہانی ہے جو بڑی پیچیدہ سی کہ اس کا فلانا مرزئی تھا، یہ بھی مرزئی تھا، یا اس کا باپ مرزئی تھا، یا کیا تھا. تو اس نے پھر فلانے مولوی کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. تو نواز شریف صاحب نے باجوہ کو لگا دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کا نقصان پاکستان کو اتنا زیادہ ہوا کہ 1971 کا المیہ ہم بھول گئے. باجوہ نے پھر جس طرح اس ملک کا تیا پانچا کیا آپ کے سامنے ہے. کھلا اس نے دھاندلی کی، کھلا اس نے ادارے کو ایک سیاسی جماعت کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، اور پھر بھرپور جنگ لڑی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، نواز شریف کے خلاف. لیکن نواز شریف اسے برطرف نہیں کر سکا، اور نہ ہی شاہد خاقان عباسی اسے برطرف کر سکا. دوسری خبر آپ نے دیکھی کہ وہ عمران خان نے کل بولڈ ٹی وی میں، جو جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا اور جنرل فیض ان تینوں کا مشترکہ پروجیکٹ تھا. دنیا کی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی فورن انڈسٹری یہ ٹی وی اس کی آف شوٹ ہے، اس انڈسٹری کی. تو اس طرح کے تو نیک اور برکت والے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان جرنیل حضرات کے انہیں استعمال کیے. تو اس میں انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے 3 بریگیڈیئرز کی مدد سے نواز شریف کا خاتمہ کیا، سیاسی طور پر اس کی حکومت ختم کر دی اور اسے نااہل قرار دلوایا. اچھا، ظاہر ہے اس میں لوگ نہیں چونکے کیونکہ سب کو پتہ ہے ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس میں چونکنے والی بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ جناب جب نواز شریف صاحب نے نکالے جانے کے بعد پہلے ایک وہ تحریک چلائی، جی ٹی روڈ کا پر مارچ کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا، تو یہ سارے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے دانشور ایک دم بھڑک اٹھے اور کہا کہ یہ فوج پر الزام لگایا گیا. فوج کا اس میں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نواز شریف نے ایک چوری کی، ایون فیلڈز کے فلیٹ بنائے، عدالت نے انہیں نااہل کر دیا. اس میں باجوہ صاحب کا فوج کا کیا کردار ہے؟ تو اب وہ حضرات جو ہے ان کے اندر اگر کوئی ضمیر ہے، اور مجھے 100% نہیں بلکہ 1000% یقین ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں، ان لوگوں کی جسمانی سٹرکچر میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر کا خاکہ رکھا ہی نہیں. وہ اب بتائیں کہ جب عمران خان خود مان گیا تو پھر نواز شریف کی بات سچ ثابت ہوئی. کم سے کم اتنی ہی بات مان لو کہ نواز شریف نے جو کہا تھا کہ وہ سچ کہا تھا. تو عمران خان نے اپنے منہ سے یہ بک دیا کہ باجوہ نے 3 بریگیڈیئرز کی مدد سے نواز شریف کو نااہل کروایا. تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے. یہاں ہم جمہوریت جو ہے ابھی میرے خیال ہے کافی ٹائم لگے گا. موجودہ عسکری قیادت کو سلام کرنا چاہیے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن کیا یہ غیر سیاسی ہو جانا کافی ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ حج پر جا رہے تھے. تو حج پر جانے سے پہلے انہوں نے ایک صاحب کا پیسہ ہڑپ کیا تھا. کچھ چند ہزار روپے کی رقم تھی، یہ پتہ نہیں اس زمانے کے حساب سے بہت پرانی بات ہے. تو حج پر جانے سے پہلے انہوں نے یہ اپنے کسی دوست سے مشورہ کیا، اور اس دوست نے مجھے بتایا کہ ان صاحب نے کہا کہ میں نے تو فلاں آدمی کا بے ایمانی سے اتنا پیسہ ہڑپ کیا ہے، تو حج پر میں کیسے جاؤں؟ پہلے میں اس آدمی کا پیسہ دوں گا پھر حج پر جاؤں گا. تو وہ اب ظاہر اس آدمی سے فیس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پھر انہوں نے جس آدمی کو یہ ذمہ داری دی، اس آدمی نے وہ پیسے مجھے دیے کہ یہ ان صاحب کو پہنچا دو. میں نے کہا یہ کس مد میں ہے؟ تو کہنے لگا ویسے ہی بس ان کو دینے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ خود ہی بولا کہ یار بات یہ ہے. وہ آدمی جو تھا دوسرا، وہ میرا اچھا تعلق دار تھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان آدمی نے ان کی اتنے پیسے کسی بزنس میں، کوئی حساب کتاب چھوٹا موٹا بزنس تھا، اس میں انہوں نے پیسے کھائے.
تو اب وہ حج پر جا رہے ہیں تو ان کے ضمیر نے یہ ملامت کیا، اور ظاہر ہے ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور پیسہ میں نے کھایا ہوا ہے، تو وہ پیسہ واپس کرنے کی کوئی ترکیب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اس آدمی کو سے مشورہ کیا، اور اس آدمی نے وہ پیسہ مجھے دیا، جس کے پیسے کھائے تھے وہ بھی میرا اچھا تعلق دار تھا، بہت اچھا۔ تو میں نے یہ بات بتائے بغیر اس کو پیسے دے دیے کہ تمہارے فلاں مد میں جو کوئی حساب کتاب کی گڑبڑ تھی، تو اتنے پیسے آپ کے نکلتے تھے ان صاحب کی طرف، تو وہ جاتے ہوئے مجھے دے گئے۔ انہوں نے لے لیے شکر کے ساتھ، وہ بڑے خوش بھی ہوئے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مثال تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ وہ تینوں آدمی وفات پا چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس آدمی نے ایک بہت نیکی کا کام کیا کہ یعنی کم سے کم اس کو یہ احساس تھا کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو میں یہ جو بے ایمانی میں نے کی ہے اس کا ازالہ کر دوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے پولیٹیکل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی میں جو ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ سیاسی، کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انجسٹس کو، جو نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل کیا گیا اور سزا دلوائی گئی ایک جھوٹے کیس میں، تو عدلیہ کے لیے وقت ہے کہ وہ اب اس معاملے کی کریکشن کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری فوج کی ہے، اس لیے کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے، لیکن آپ نے جو یعنی آپ سے مراد ہے کہ آپ کے ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے جو ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کو نہ زبردستی نااہل کرانے اور سزا دلوانے، ان کی حکومت ختم کروانے، اور پھر عمران خان کو برسر اقتدار لا کر پاکستان کو پھیتی پھیتی کرا دینے کا جو کام سرزد ہوا ہے، اس کا ازالہ آپ نہیں کریں گے تو یہ ازالہ نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کا آپ پر قرض ہے، یعنی غیر سیاسی آپ ہو گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر سیاسی ہونے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ باجوہ کے ٹینیور میں جو کچھ ظلم کیا گیا اس کو آپ صاف نہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ایک آدمی کا نہیں ہے، نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف کو انصاف نہیں ملا، ٹھیک ہے، پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملتا ہے پیسے والے کو، طاقت والے کو، یا اگر اس کو جو کسی جج کا رشتہ دار ہو، واقف کار ہو، اس سے علاوہ انصاف نہیں ملتا۔ تو جہاں کروڑوں کو نہیں ملتا، اگر وہاں ایک نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں، پاکستان چلتا آ رہا ہے، شروع سے چلتا رہے گا اسی طرح۔ لیکن یہ مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا اس باجوہ اور فیض کی وجہ سے۔ تو عدالتوں سے انصاف دلانا آپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح عدالتوں سے آپ نے یہ بے انصافی کرائی بحکم، اسی طرح بحکم یہ کام بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، دوسرا ایشو ہے مریم صاحبہ 28 تاریخ کو آ رہی ہیں، جو ٹائم ٹیبل ابھی تک پہنچا ہے اس کے مطابق وہ شام 5 بجے آئیں گی، یعنی غروب آفتاب کے وقت۔ اس کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ رات کے وقت جو استقبال ہوگا اس کی کوریج شاید اس طرح سے نہ ہو سکے۔ خیر، یہ تو ضمنی مسئلہ ہے۔ 2 طوفان ان کی آمد پر برپا ہونے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی چھٹی ابھی سے گم ہو گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں۔ اب عمران خان کو امید کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مریم کو عوامی رسپانس نہیں ملے گا، کیونکہ انہی دنوں میں جب وہ مریم آ رہی ہیں تو یہ جو جنوری کا آخری دن ہے اور جو فروری کے شروع کا دن ہے یا فروری کا پورا مہینہ ہے، اس عرصے میں IMF کی شرائط پر عمل درآمد ہونا ہے، یعنی بجلی میں شاید 10 روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا، گیس 75% مہنگی ہو جائے گی، اور اسی طرح بہت ساری دوسری چیزیں مہنگی ہوں گی، بہت سارے ٹیکس لگیں گے، عوام چیخ اٹھیں گے۔ اور ظاہر ہے حکومت اس وقت ہے مسلم لیگ اور ان کے اتحادیوں کی، جو جیسی بھی ہے حکومت یہ مسلم لیگ کے پیٹے ہی میں شامل سمجھی جائے گی۔ تو عمران کو امید ہے، یہی امید ہے کہ وہ مریم کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملے گا، لیکن یقین اسے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مریم کو کتنا رسپانس ملے گا۔ وہ اس رسپانس سے خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے۔ ایک طوفان تو اس پر آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے بارے میں وہ تنظیمی سرگرمیاں بھی انہوں نے کرنی ہے، پارٹی کے متحرک بھی کرنا ہے۔ ظاہر ان کا مصروفیت کا ایک ایک گھنٹہ عمران خان کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسے گا۔ PTI کا بیانیہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا جو ارادہ نظر آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ باجوہ، ثاقب نثار، فیض، وہ کوئٹہ والا جو ہے وہ ابھی تک سیاست کر رہا ہے،
اس کا نام بھی وہ لیں گی اور چیزیں کھول کھول کر بتائیں گی، اور ایسی چیزیں بتائیں گی جو اس سے پہلے مسلم لیگ نے خود ہی ہولڈ کر دی تھی کہ ان کا بتانا ٹھیک نہیں ہے، اب ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ فضا چونکہ بدل گئی ہے تو وہ کتنے راز کھلیں گے اور کتنی جارحانہ انداز میں ان لوگوں پر حملے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، باجوہ، ثاقب نثار، کوئٹے والا، فیض، ان لوگوں نے جو میر جعفری اور میر صادقی کی دراصل اس حوالے سے کی۔ یہ جو عمران خان کہتا ہے نا کہ میرے لیے میر جعفر ہیں، تو وہ اپنے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میر جعفر یہ تھے، میر صادق یہ تھے، لیکن تمہارے حوالے سے نہیں، پاکستان کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں کی ظاہر شامت آئے گی، ایک طوفان تو یہ برپا ہوگا، لیکن دوسرا طوفان جو مریم نواز صاحبہ کے سامنے کھڑا ہے، جس میں سے انہیں بچ کے نکلنا ہے، وہ ہے بہت مشکل حالات، جس کا میں نے عمران خان کی امید کے حوالے سے اشارہ دیا کہ مہنگائی اگلے دنوں میں اتنی زیادہ بڑھنے والی ہے کہ عوام جو اس وقت تک یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی مجبوری ہے، یہ عمران خان تباہی پھیلا کر گیا ہے تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر نہیں ہے۔ اور یہ لوگ سروے جو تازہ آ رہے ہیں ان میں یہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ ایک تازہ سروے لاہور کی اس سیٹ کا آیا ہے جس میں حمزہ شہباز کھڑے تھے، اور جو مسلم لیگ کی خاصی کمزور سیٹ ہے، وہاں جو تازہ سروے آیا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دینے والوں کی تعداد 41% ہے، 41، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہاں 31% ہے۔ یہ ایک پازیٹیو قسم کا سائن ہے، لیکن جب مہنگائی بڑھے گی تو ظاہر ہے ایک اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حکومت کو گالی دے رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گالی تو نہیں دے رہے ہوں گے لیکن مسلم لیگ کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے ان کے دل میں کوئی گرم جوشی نہیں رہے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس طوفان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر ایک انتشار ہے، ایک بغاوت، جو لوگ اس کو معنی دے رہے ہیں بغاوت نہیں ہے وہ، یہ آئندہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ وہ بغاوت نہیں ہے، وہ انتشار ہے۔ اس سے انتشار کو حل کرنا ظاہر ہے مسلم لیگ کی موجودہ قیادت یعنی مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری سے کیسے عہدہ برا ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو جو ناراض لوگ ہیں انہیں منانا پڑے گا، اور پاکستان میں منانے کی روایت سیاسی جماعتوں میں کم ہے۔ جو روٹھتا ہے روٹھ جائے، یہ پارٹی لیڈروں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو روٹھتا ہے وہ روٹھ جائے، ہمیں اسے منانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ویسے بھی سیاسی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، سماجی اخلاقیات کے خلاف بھی ہے، اور ہمارے مذہبی تقاضوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ مذہب بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی تم سے ناراض ہوا ہے تو اس کی ناراضگی کی وجہ دور کرو، اسے مناؤ۔ یہ سوچنا کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ ناراضگی کی ہے لہٰذا میری توہین ہو گئی ہے، یہ اس نے میری اتھارٹی نہیں مانی، مجھے چیلنج کیا ہے، یہ تصورات جو ہیں یہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر شکوے جائز ہیں تو دور کرنے چاہیے، اگر کسی کی نیت میں فطور ہے، ثابت ہو جائے کہ اس کی نیت میں فطور ہے تو وہ جاتا ہے تو بے شک جائے، وہاں پر اصولوں کا مسئلہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں کہ اصولی موقف پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، بلیک میل نہیں ہوں گے، یہ جاتا ہے تو جائے۔ لیکن اگر کسی کی نیت میں فطور نہیں ہے اور اس کی کچھ جائز شکایات ہیں تو ان کو دور کرنا۔ تیسرا، مسلم لیگ کی تنظیم نو، جس کا اعلان ہوا ہے کہ وہ 1 فروری سے مسلم لیگ کی تنظیم نو کے حوالے سے جلسہ عام، اجتماعات، کارکنوں کی میٹنگز کی سے خطاب کریں گے اور یہ فنکشنز ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگی قیادت کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ پچھلے 5 برسوں میں مسلم لیگ کی تنظیم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس سے ہمیں اگلے الیکشن میں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی احساس کے پیش نظر تنظیم نو کی طرف توجہ دینے کا سوچ لیا، اور یہ ظاہر ہے دیر آیت، اب درست عائد ہے یہ نہیں، یہ ابھی وقت بتائے گا، لیکن دیر آیت والا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، بہت دیر سے احساس ہوا ہے، لیکن چلیے احساس تو ہوا ہے کہ تنظیم نو کرنی پڑے گی۔ اور اس تنظیم نو میں بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ مسلم لیگ کے لیے پازیٹیو خبریں یہ بھی ہیں کہ کم سے کم یعنی پرویز الہی کا جو ضلع ہے گجرات، وہاں کی جو معروف سیاسی قیادت ہے وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی ہے، اور وہاں چودھریوں کے لیے انہوں نے صرف ایک جھنجھنا چھوڑا ہے۔ اور چودھری، ویسے میں برسبیل تذکرہ یہ بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی کی حالت بہت خراب ہے ذہنی، اس وقت وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنی سیاست کے دونوں دروازے بند کر دیے،
कोई एक ऑप्शन अब मेरे लिए बाकी नहीं रही है कि अगले इलेक्शन में मैं क्या करूँगा। अब वो इमरान खान के घड़े की मछली है, चाहे तो उसे चारा डालता रहे और चाहे तो किसी दिन घड़े से निकाले, काटे और भून के खा जाए। ये चौधरी परवेज़ इलाही की हालत हो गई है। और ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि कुछ लोग जब अपने धोखेबाजी की सियासत के उरूज पर पहुंचते हैं तो फिर उनका अंजाम वही होता है जो परवेज़ इलाही का होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो जो लोग मुस्लिम लीग को छोड़कर जा रहे हैं, वो उनको देखना चाहिए इन्हें कि ये छोड़कर वाकई जाना चाहते हैं या सिर्फ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस हवाले से इनको ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये तीनों चैलेंज जो है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, मरीम नवाज़ साहबा के लिए किसी सियासी बड़े तूफ़ान से कम नहीं है। इन तूफ़ानों के अंदर से निकल के जाना और कामयाबी के साथ जाना है, ये है असल तूफ़ान जिसका मुकाबला मरीम साहब को करना है। और मेरा ख्याल है वो कोशिश तो करेंगी। अब देखिए नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये गलत फहमी जिन लोगों को है कि मौजूदा हालात की वजह से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत नीचे आ गया है, उनके लिए ये ताज़ा सर्वे आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अपने मजबूत तरीन हलकों में भी इमरान खान की मकबूलियत जो है वो जितवाने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये गलत फहमी अनकरीब दूर हो जाएगी। इसके अलावा बल्कि इससे पहले तो बहुत कुछ इमरान खान का मामला दूर हो जाना है। तो इमरान खान की इस वक्त ज़हनी हालत क्या है, वो जलसा आम करने के नाम से ही क्यों तौबा कर रहा है, इसका जिक्र मैं अगले व्लॉग में करूँगा इंशाअल्लाह। तो फिलहाल ये है कि अब देखना ये है कि मरीम साहबा के बाद नवाज़ शरीफ साहब भी आते हैं कि नहीं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब, खुदा जाने उनकी सेहत के मसाइल थे या क्या मसलतें थी, क्या चीज़ें थी, वो जब बाजवा चला गया था तो उसके बाद से उन्हें एक टेलीफोनिक खिताब का सिलसिला ज़रूर करना चाहिए था। चाहे हफ्ते में एक मरतबा खिताब करते, 15 दिन में एक खिताब करते, कारकुनों से उनका नाता जुड़ा रहता। और इस वक्त एक फ़ज़ा बना दी गई है मुस्लिम लीग नून के लिए कि मुस्लिम लीग का ज़वाल शुरू हो गया, ये ख़त्म होने वाली है। तो ये फ़ज़ा भी ना बनती, या कम से कम इस तरह की ना बनती जिस तरह की बन गई है। और ये सारी फ़ज़ा खिलाफ़ी हकीकत है। और ये अनकरीब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आप देख लेंगे। इसके अलावा जो कुछ होना है वो अब बहुत ज़्यादा उसके इम्कानात गहरे हो गए हैं कि इमरान खान को न सिर्फ ये है कि इसी महीने के अंदर नाअहली हो जाएगी, बल्कि उसे गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। ये इसी महीने से मुराद ये है कि ये जो फरवरी का महीना है, कि फरवरी के महीने में इमरान खान के सियासी अंजाम पर 2-3 कीलें तो ठोकी जाएंगी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।